बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 14 अक्टूबर है, हफ्ता का दिन, सन 2023, सुबह का वक्त है, खूबसूरत सुबह। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश व खुर्रम हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें, आप अपने अहले खाना के साथ खुश व खुर्रम भी हों और महफूज भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की तारीख़ की सैर करते हुए, वर्क गर्दानी करते हुए, वर्क पलटते हुए, पढ़ते पढ़ते, डिस्कशन करते हुए पहुँचे हुए हम 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हम पहुँच चुके हैं, यानी 1877 से लेके ऑनवर्ड, इससे आगे की बात हो रही। 1877 से लेके ऑनवर्ड। 1877 इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो इरा था, दौर था, जब हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके मलका विक्टोरिया ने वॉइस राइज की तैनाती यहाँ पे शुरू कर दी। पहले इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले 5 जो वॉइस राय आए, गुज़श्ता किस्त में उनका मैंने मुख्तसर अहवाल आपके सामने पेश कर दिया था। आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ छठे वॉइस राय के बारे में आपकी खिदमत में मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा, और आज ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जितनी मेरे से मुमकिन हुआ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, ये वॉइस राइस की आमद का सिलसिला जो है, ये अगले जो 5 वॉइस राय जिनका मैं आपसे ज़िक्र करने जा रहा हूँ, जिनके बारे में आज शुरुआत करने जा रहे हैं, ये 24 साल तक का अरसा चला। यानी 1877 से लेके 1901 तक 5 वॉइस राय आए हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए। 1877 से 1901, ये तकरीबन 24 साल का अरसा बनता है। इसमें 5 वॉइस राय इस अरसे के दौरान हिंदुस्तान पर मलका विक्टोरिया की तरफ से, बल्कि उनकी फौजगी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। उनकी वफात कब हुई उसके बारे में भी मैं उनकी मौका आने पे आपके खिदमत में पेश करूंगा। मगर आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो 5वां गवर्नर इस वॉइस राय था, छठा सॉरी, उनका नाम था लॉर्ड लिटन। वॉइस राय हिंदुस्तान नंबर 6, लॉर्ड लिटन। ये साहब थे जी, ये 1877 में तशरीफ लाते हैं, और इनका अरसा जो है, हुकूमत का अरसा, हैरान कुन तौर पे 3 साल भी नहीं रहा। बहुत लायक फायक और काबिल और तजर्बाकार, मामला फहम और अक्लमंद होने के बावजूद कहा जाता है किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। इनके दौरे हुकूमत में, इनकी मौजूदगी में हालात वाक़यात, ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे बनते चले गए कि इस बंदे को वापस बुला लिया गया इंग्लैंड बहुत जल्द। यानी 3 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे इनकी आमद को कि इनका पीछे से बुलावा आ गया। ये रहे हैं जी 1880 तक, 3 साल इनके मुकम्मल नहीं हुए। ठीक है, ये अरसा इन्होंने हुकूमत की लॉर्ड लिटन ने। अब इसके बारे में मुख्तसर तफासील जो है वो मैं आपके जैसे कूजे में दरिया को बंद करते हैं उस तरह से मैं आपकी खिदमत पे पेश करने की कोशिश करूंगा। क्या वजूहात बनी, इनकी आमद पर ऐसी क्या तलखी हुई, ऐसे क्या तलख वाक़यात पेश आए। कुछ तो कुदरती थे, कुछ मकामी थे और कुछ गैर मुल्की। मकामी कौन से थे? मकामी ये थे कि इसमें सबसे पहले तो आते ही दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाया हिंदुस्तान का। अब यानी अपने लिए एक दरबार तामीर करवाया बहुत वसी व अरीज़, और उसके इफ्तिताह के मौके पर इसने ये फैसला किया लॉर्ड लिटन ने कि मैं मलका विक्टोरिया को कैसरा हिंद का खिताब आज दूंगा, हिंदुस्तान की भी वो बादशाह करार पाएंगी। ये फैसला हुआ और इस काम के लिए एक बहुत बड़े फंक्शन का इनेकाद किया गया।
اہتمام کیا گیا ایک بہت بڑی گیدرنگ کا، ہندوستان کی ساری ریاستوں، سارے ملکوں، سارے راجا جتنے بھی راجا تھے، نواب تھے، بادشاہ تھے، حکمران تھے یا پھر شہنشاہ تھے، کچھ بھی کہلواتے تھے، سب کو انویٹیشن کارڈ ملا، اور حیران کن طور پر 99% لوگوں نے اس فنکشن میں شرکت کی، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہندوستانی بھی ملکہ وکٹوریہ کی اقدامات سے بہت اطمینان بخش رویہ رکھے ہوئے تھے، تسلی رکھے ہوئے تھے کہ کم از کم ہندوستان اور ہندوستانیوں کے ساتھ کوئی ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے جا رہے، بلکہ ہندوستانیوں کی فلاح و بہبود کے کام اور بہت بڑے پیمانے پر منصوبہ جات زیر تعمیر ہیں۔ اس کٹ کے بعد جہاں پر یہ لارڈ لیٹن نے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو گیٹ ٹوگیدر کیا اور وہاں پہ اعلان کیا کہ میں ملکہ وکٹوریہ کو کیسرا ہند کا خطاب دیتا، اور تمام لوگوں نے، تمام حکمرانوں نے، ہندوستان کے تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اس بات کی توثیق کی کہ ہم اسے ہندوستان کی ملکہ یا بادشاہ قبول کرتے ہیں، بخوشی دل و جان سے ان کی بادشاہت کو مانتے ہیں، اور نام تھا جی کیسرا ہند۔ یہ خطاب تھا جی جو ان کو دیا گیا، کیسرا ہند۔ یہ خیر بہت خوشی اور خوشحالی تھی اس بات کی جی، ابھی اوائل ہی تھا، یعنی 1877 کی بات ہے۔ اسی عرصے کے دوران ایک بہت ناگہانی اور خوفناک قسم کا واقعہ پیش آ گیا۔ اب یہ بدقسمتی تھی، خدائی ایک حادثہ، ایک آفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور وہ یہ کہ جنوبی ہندوستان اور دکنی ہندوستان میں جو بہت بڑا ایریا بنتا ہے، ناظرین اگر آپ ہندوستان کا نقشہ دیکھیں تو تقریباً 50% سے زیادہ ایریا ہے دکن ہندوستان اور جنوبی ہندوستان، اور وہاں پہ ظاہر ہے اب جتنی وسعت اور وسیع وہ علاقہ ہے اتنی ہی وسیع وہاں پہ آبادی بھی ہوگی لوگوں کی، لوگ بھی وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں آباد تھے۔ ہوا کہ آج مسلسل 2 سال بارشیں نہیں ہوئیں، یہ آسمانی آفت ہی کہا جا سکتا ہے، قدرتی مصیبت آ گئی، جس کو میں کہتا ہوں، تاریخ دان میں لکھتے ہیں کہ جو کھاتے میں پڑ گئی لارڈ لیٹن کے وائس رائے کے، جس نے بہت بڑا کردار ادا کیا اس کی ڈیوٹی سے ہٹانے میں۔ اب یہ قدرتی آفت تھی، اس کو لارڈ لیٹن کی ناکامی یا بد انتظامی سے جوڑنا میرے خیال سے سراسر ناانصافی ہے۔ خیر کیا ہوا جی، اس نے فوری طور پر اقدامات اٹھائے لارڈ لیٹن نے، اور جو متاثرہ علاقے تھے وہاں پر ضروری اشیاء خورد و نوش اور جانوروں کے لیے خوراک کا انتظام کرنا شروع کیا، لیکن علاقہ اتنا وسیع تھا ناظرین، ہندوستان سے جتنی مرضی زرعی اجناس اور اکٹھی کر لی جائیں اناج کے لیے، وہاں کے لیے ناکافی تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ بیرون ملک دیگر ملکوں سے بحری جہازوں کے ذریعے سے کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کی گئیں، درآمد کی گئیں، اور ان کو متاثرہ علاقوں تک پہنچانے کے لیے بہت بڑی دقت پیش آتی رہی۔ کیوں؟ ان کی ترسیل کا، یعنی ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچانے کے انتظامات ناکافی ثابت ہوئے، یعنی ٹرانسپورٹیشن کی کمی واقع ہوئی، سامنے آئی۔ اس پہ کبھی توجہ نہیں دی ہندوستان کے حکمرانوں نے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس کی شدت کے ساتھ کمی محسوس کی گئی کہ ترسیلات کیسے ہوں چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب جو لوگ اس خطے میں آباد تھے وہاں پہ کوئی رستے، کوئی ریل، کوئی سڑک، کوئی گاڑی، کوئی ٹرین جاتی نہیں تھی، تو پھر کیسے کیا ہوتا؟ جہاں تک ممکن تھا، جہاں تک پہنچ سکتا تھا، جہاں تک جایا جا سکتا تھا، وہاں تک تو امداد پہنچی۔ مگر ناظرین، انسانی تاریخ کی بہت بڑی گھٹنا کہ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، موت کے منہ میں چلے گئے۔
صرف اور صرف خوراک نہ ملنے کی وجہ سے۔ اور جانوروں کا تو خیر شمار ہی نہیں نہ ہوا، ان کی گنتی نہیں ہوئی کہ وہ کتنے بڑے پیمانے پر اور کتنی تعداد میں لوگوں کے جانور بھی جاتے رہے۔ اور یوں کھیتی باڑی کا انتظام جو تھا، کاروبار جو تھا، وہ بری طرح سے متاثر ہوا، بلکہ 50 لاکھ یعنی 5 ملین لوگ نفوس دیکھتے ہی چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ لیکن کہا تاریخ یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ اس کے باوجود جن لوگوں کی جانیں بچا لی گئیں اناج کی باہم ترسیل کے بعد، ان کی تعداد بھی لاکھوں تھی۔ اگر یہ کام نہ کیا جاتا، اگر ان کی امداد نہ کی جاتی، تو یہ تعداد اس سے کئی گنا اور کئی درجے زیادہ ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد یہ واقعہ گزرنے کے بعد، افسوسناک اور اندوہناک واقعہ گزرنے کے بعد، تاج برطانیہ اور لارڈ لٹن کو، وائس رائے کو اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ ہمیں پورے ہندوستان میں ریل کے نظام کو بنانا اور فعال کرنا چاہیے، فنکشنل بنانا چاہیے، تاکہ اس طرح کے حالات میں وہاں پہ اناج اور دیگر ضروری اشیاء جو ہیں ان کو پہنچانا مشکل تو ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہ ہو۔ پوری توجہ اور پوری توانائی انرجی خرچ کرنا شروع کر دی، خزانے کے منہ کھول دیے، اور کشمیر سے لے کر کراچی تک کوئی حصہ ایسا چھوڑا نہیں گیا جہاں پر انہوں نے ریل کی پٹریاں نہیں بچھائیں۔ انگریزوں نے صرف انہی ناگہانی یعنی ایمرجنسیز میں نمٹنے کے لیے، جو آسمانی آفات ہوتی ہیں، قدرتی آفات ہوتی ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے یہ ریل کا نظام وسیع پیمانے پر جال بچھا دیے گئے۔ اب اسی کام میں مصروف تھا ناظرین۔ اب دوسری وہ کہتے ہیں نا سار منڈواتے ہی اولے پڑے، اب بدقسمتی دیکھیں دوسرے نمبر پہ کیا ہوا۔ اسی دوران انہی سالوں میں ہمسایہ ملک افغانستان میں، جہاں پہ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں پچھلی قسطوں میں، شیر علی خان حکومت کر رہا تھا اور اسے عشیرباد حاصل تھی انگریز کی۔ انگریز افغانستان کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، روس کی آمد کے خطرے کے ڈر سے کہ یہ ہم پہ حملہ نہ کر دے، کیونکہ وہ بہت بڑی پاور تھی، فوجی بھی اور معاشی بھی بہت بڑی طاقت تھی روس، اور اس کے لیے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے افغانستان کا رستہ ہی اویلیبل تھا، اس کے علاوہ کوئی خشکی کا رستہ نہیں تھا۔ خیر وہاں پہ شیر علی خان صاحب جو تھے، جو سلطان تھے، سلطان کہلاتے تھے بادشاہ افغانستان کے، سلطان شیر علی خان نے روسی سفیر کا پرتباک خیر مقدم کیا، ان کو ویلکم کہا۔ روس کا سفیر آتا ہے کہاں؟ کابل، افغانستان کے دارالحکومت، اور وہاں پہ ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، ریڈ کارپٹ دیا جاتا ہے، اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ اس کی خاطر تواضع کی گئی اور میٹنگ اور ان کے ساتھ مذاکرات کے کئی راؤنڈ چلے۔ اب جب یہ خبر پہنچی ادھر دلی میں بیٹھے ہوئے چھٹے وائس رائے لارڈ لٹن کے پاس، تو ان کو یہ خبر گولی کی طرح لگی کہ یہ کیا، یہ تو سیدھا ہمارے خلاف اعلان بغاوت ہے، ہمارے ازلی دشمن کو یہ میزبانی کر رہا ہے، اس کی اپنے ملک میں بلا کر ان کو ویلکم کہہ رہا ہے، خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ شیر علی خان اور ہمارا بٹھایا ہوا ہماری بلی اور ہمیں ہی میوں۔ محاورہ سنا ہوا ہے آپ نے، میری بلی اور مجھے ہی میوں۔ اس کی کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ خیر بڑی مزیدار کہانی ہے اس محاورے کی، دل کرتا ہے ابھی سناؤں لیکن اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہوتا، وہ شام کے پروگرام میں کسی دن آپ کو سنا دوں گا کہ یہ محاورہ کیسے بنا تھا۔ خیر جی، لارڈ لٹن جو تھے وائس رائے نمبر 6 ہندوستان کے، انہوں نے فوری طور پر اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا سرکاری سطح پر کہ جا کے شیر علی خان سے ایکسپلینیشن لیں، جواب طلبی کریں، اس سے بات کریں کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، یہ ہمارے لیے کوئی قابل
برداشت حرکت نہیں ہے جو تم نے سرزد کر دی ہے۔ یہ بات کرنے کے لیے وفد گیا جی کابل، افغانستان کے دارالحکومت، اور مزیداری کی بات یہ کہ وہاں کے حکمران یعنی تخت کابل کے تاجدار جو تھے، یعنی وہی سلطان شیر علی خان، اس نے انگریز ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنے سے فلیٹلی ریفیوز، صاف انکار کر دیا اور بولا بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے پتہ ہے تم کس کام کے لیے آئے ہو۔ جب یہ وفد واپس دلی پہنچا، انہوں نے ساری کی ساری صورتحال اور کارروائی وائس رائے لارڈ لیٹن کو بتائی، تو لارڈ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اسے اعلان جنگ سمجھتا۔ شیر علی خان کے اس رویے کو سمجھا، یہ ایزیوم کیا گیا، مان لیا گیا کہ اس نے ہماری یاری، دوستی اور اخلاص کو ختم کرنے اور تمام رشتوں کو توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اب وہ روس کا الائی بن چکا، اتحادی۔ لہٰذا انہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ لارڈ لیٹن نے، انگریز فوج کو حکم ہوا کہ کابل پر، افغانستان پر حملہ کر دیا جائے۔ پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری تیاری اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ انگریز فوج روانہ ہوئی۔ ابھی یہ افغانستان کی سرزمین پہ داخل ہو گئے تھے، کابل پہنچے بھی نہیں تھے کہ شیر علی خان صاحب کابل کو چھوڑ کر، تخت و تاج کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو لے کر، اپنی جان بچا کر کھسک لیا، بھاگ گیا۔ جب یہ فوج وہاں پہنچی ہے کابل میں، تو انہوں نے ایلچی بھیجا واپس کہ جی اب موجودہ صورتحال میں کیا کریں، ہمارے سامنے لڑنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، اور جو ملک کا بادشاہ ہے تو وہ تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ وہاں سے حکم ہوا کہ اس کے بڑے بیٹے یعقوب علی خان کو تخت پر بٹھا دیا جائے۔ شیر علی خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا جس کا نام تھا یعقوب علی خان، اس بندے کو افغانستان کے تخت پر بٹھا دیا جائے۔ یعقوب علی خان یہ سلطان بنا جی۔ اسی دوران، اسی عرصے میں، اسی گھٹنا کے دوران، اسی حادثے کے دوران اس کو بٹھا دیا، تخت و تاج اس کے سپرد کر دیا گیا، اور اس سے صلح، دوستی اور وفاداری کا، انگریز کی وفاداری کا باقاعدہ حلف لیا گیا، تو وہ اس کو حکومت ملی، عنان حکومت اس کے ہاتھ آئی، تخت افغانستان اس کے حصے میں، اس کی قسمت میں آ گیا۔ یعقوب علی خان حکومت کرتا رہا، اس نے کہا جی میں یہ حرکت نہیں کروں گا، آپ کی ہدایات کے مطابق روس کے ساتھ ہم تعلقات اس طرح کے نہیں رکھیں گے جو یاروں اور دوستوں کے ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہمارے دوست اور آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ انگریز سرکار خوش ہوئی اور انہوں نے اس کو تخت و تاج کابل کا، افغانستان کی بادشاہت تحفے میں دے دی۔ واپس چلے گی جی ساری کی ساری فوج دلی میں انگریز کی۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد سارے کا ساری رپورٹنگ جا رہی تھی براہ راست، کیونکہ یہ پابند تھا لارڈ لیٹن وائس رائے کہ ملکہ وکٹوریہ کو ساری خبر ڈیلی کی بیسس پہ تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن ایک کے بعد یکے بعد دیگرے پیغامات پہنچتے رہے، اور یہاں کی تازہ ترین صورتحال براہ راست ملکہ وکٹوریہ خود بچشم خود اس کا معائنہ کرتی رہیں، اس کو کھلی آنکھوں اور کھلے ذہن کے ساتھ دیکھتی، سنتی اور سوچتی رہی کہ اس مسئلے کو کیسے، کب اور کون ٹیکل کر سکتا ہے۔ اس نے جی اپنا ایک ڈیلیگیشن ترتیب دیا، اپنا ایک وفد، ملکہ وکٹوریہ نے، اس نے تقریباً کہا جاتا ہے جی اس میں ایک سینئر سفیر کو اس کی پوری ٹیم کے ساتھ افغانستان میں یہ سوچ کر بھیجا کہ اب تو وہاں پہ ہماری دوست حکومت ہے، ہمیں وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ جائیں اور میری ہدایات جا کر وہاں کے بادشاہ کو پہنچا کے آئیں۔ کس کو؟ یعقوب علی خان کو۔ اب ان کا ڈیلیگیشن آ گیا جی برطانیہ سے، کابل میں داخل ہوا۔ اندازہ کریں وہ کیپٹل سٹی ہے افغانستان کا، تب بھی تھا، ہزاروں سال پہلے بھی تھا، وہاں اس شہر کی حدود میں داخل ہوا، اور وہاں پر اس کو افغان فوجیوں نے پورے کے پورے ڈیلیگیشن کو، سارے افراد کو، سٹاف سمیت قتل کر دیا۔
اندازہ کریں۔ پھر ہوا کیا، یعقوب علی خان کو اندر جب یہ محل میں خبر ملی وہ سر پٹ بھاگا، اس نے اپنے جوتے بھی نہیں پہنے اور بھاگتا ہوا دلی پہنچ گیا اور جا کر ان کو ساری بات لارڈ لیٹن کو سنائی اور کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس گھٹنا میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے فوجی آفیسرز میرے کہنے کہلانے کے لائق یا قابل نہیں رہے، میرے حکم کے تابع نہیں رہے، انہوں نے تو اس عمل سے میرے خلاف ہی اعلان بغاوت کر دی ہے۔ خیر گئے جی، ہوا یہ کہ ان کو یعنی لارڈ لیٹن نے یہ سمجھا کہ تم بھی پھر اس قابل نہیں ہو کہ تم افغانستان کی حکومت کو، عنان حکومت کو سنبھال سکو، اگر تمہارا کنٹرول ہی نہیں ہے کسی چیز پر، تمہارے پردے تمہارے علم و نالج میں لائے بغیر، تمہارے نوٹس میں لائے بغیر اگر کچھ کام اس طرح کے قتل و غارت گری کے اور اتنے بڑے سینئر عہدیداروں کے، وزٹرز کے، ڈیلیگیشنز کے قتل ہو جانا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے اور تمہارا اتنا ہی کنٹرول ہے افغانستان پہ، فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو ہٹا کر عبد الرحمن خان کو بنایا جائے گا حکمران، بادشاہ۔ ابھی یہ فیصلہ ہو ہی رہا تھا، بات چیت اس پہ چل رہی تھی کہ یہ سارے کا سارا معاملہ پہنچا پھر سے وہیں ملکہ وکٹوریہ کے پاس۔ انہوں نے اس سارے واقعے کو سراسر ایزیوم کر لیا کہ اس میں کہیں نہ کہیں لارڈ لیٹن کی سستی، نالائکی، اس کی مس مینجمنٹ اور اس کی ناکامی کا عمل دخل بہت زیادہ ہے اس واقعے میں۔ اس نے چیزوں کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کیا، کور نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ حکم جاری ہوا جی کہ لارڈ لیٹن کو فوری طور پر ہندوستان چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے ملکہ وکٹوریہ نے۔ کب؟ 1880 میں، ابھی 3 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، اور ایک اتنا لائق فائق اور قابل آدمی ان وجوہات کی بنا پر جو کچھ تو قدرتی تھی اور کچھ ایسی تھی جو اس کے بس میں نہیں تھی، لیکن بہرحال ملکہ وکٹوریہ نے فیصلہ کیا، ان کی کابینہ نے، کہ اس میں کچھ نہ کچھ عمل دخل، حساب قدر جسہ لارڈ لیٹن کا بھی ہے، اس کا بھی بنتا ہے کہ اس نے بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے، تو ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کو واپس بلا لیا گیا اور پھر 7واں وائس رائے ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ کون تھے، کب آئے، کتنا عرصہ یہاں رہے، ان کے حالات زندگی اور ان کی موجودگی میں ہندوستان میں کیا کیا واقعات روح پذیر ہوئے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج اگر وہ چھیڑ لیا اس قصے کو تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ اکتاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگلے ویلاگ کے لیے، اگلی ویڈیو کے لیے جی۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہوئے بڑھتے ہیں دوسرے آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا لفظ ناظرین جو میں آپ کے لیے الفاظ کوئی بھی ماڑے نہیں ہوتے، سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا لفظ آپ کے لیے لے کے۔ آج کا لفظ ہے جی انگریزی کا لفظ مدر۔ حیران ہوں گے آپ کہ یہ کیا؟ یس جی ناظرین، بہت سارے الفاظ ہماری اردو سے انگریزی میں ٹریول کر کے گئے۔ کیسے؟ مدر کے بارے میں سن لیں۔ مدر کا مطلب سبھی جانتے ہیں، ماں۔ مدر انگریزی میں کہتے ہیں ماں کو۔ ناظرین، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ ہندی کا لفظ تھا مادر، اس کی کاپی کی گئی تھی یہ لفظ مادر کی۔ ماں کو کہتے ہیں مادر ادھر ہندوستانی زبان میں، یعنی ہندی میں بھی۔ یہاں سے یہ لفظ پک کر کے اسے بڑا عرصہ انگریزی میں انہی سپیلنگز کے ساتھ مادر ہی پڑھا لکھا بولا جاتا رہا۔
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مادر سے مدر بن گیا. اسپیلنگ وہی ہے لیکن اس کا پروناؤنسیشن یعنی تلفظ تھوڑا چینج ہو گیا، بدل گیا، اور اب یہ مادر کی بجائے مدر بولا جاتا ہے، لیکن لکھا ویسے ہی جاتا جیسے اس وقت لکھا جاتا تھا. جی ناظرین، کیسا رہا آج کا لفظ؟ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ. آج کی بات گزارش یہ ہے سر کہ جب ہم لوگ کسی کے اوپر ظلم، زیادتی، ناانصافی کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ سہ لیتے ہیں. وسعت قلبی اور کھلے دل کے مالک ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. مگر یاد رکھیں کہ دوبارہ سے اس کے دل میں ہمارے لیے وہ عزت، وہ رتبہ، وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ محبت، وہ خلوص کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ جگہ بن ہی نہیں سکتی. میری بات کو ذرا سوچئے. خوش رہیں جی، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال. فی امان اللہ. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.